अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क और मैं हूँ फेरोज़ खान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद जलाल शाह साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला गज़र के इस वक्त सदर हैं। आपने गुज़श्ता इलेक्शन में GB असम्बली के जो इलेक्शन थे उसमें दुआदार एंट्री दी और बहुत कम वोटों के फ़र्क से इलेक्शन बदकिस्मती से हार गए। लेकिन इसके बावजूद भी शाह साहब जो है गुज़श्ता काफ़ी अरसे से सियासी मैदान में इलाके में मौजूद है, इलाके के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया हमारे स्टूडियो में तशरीफ़। बहुत मेहरबानी फिरोज़ भाई, बहुत मेहरबानी। आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि आप अपने हल्के से इलेक्शन बहुत कम वोटों के फ़र्क से आप हार गए थे। क्या समझते हैं आपके हारने के बाद जो मौजूदा वहाँ के मुंतखब नुमाइंदा है और इस वक्त जो आपकी पार्टी की अगरचे हुकूमत नहीं है, गिलवस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपके हल्के में तरक्याती जो मंसूबे हैं उन पे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरोज़ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और आपको मुबारकबादी पेश करते हैं कि आपने बहुत अच्छा इक़दाम लिया है और ये प्रोग्राम आपने शुरू किया है, तो आपके और आपकी टीम को मुबारकबाद। इलेक्शन एक ऐसा है कि एक जदोजहद होती है, हार जीत होती रहती है, इलेक्शन का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है। हर कोई ताहयात जीत भी नहीं सकता, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। हमारे जो नुमाइंदे हैं इस वक्त हमारे हल्के के, बेशक वो एक अपने नज़रिए की बुनियाद में आए हैं, लेकिन उनका जो नज़रिया, उनका जो मकसद है शऊर देना हमारे यूथ को, हमारे अवाम को, उससे कुछ फ़वाइद भी हैं, उससे नुकसानात हैं। नुकसानात ये हैं कि जो भी हुकूमत बनती है गिलगित बल्तिस्तान में, उनके वो हिस्सा नहीं होते और उस हिस्से की ना होने की वजह से हमारी जितने भी तरक्याती काम हैं उनमें रुकाव आता है। 2009 से पहले तरक्याती जो काम थे उनका बजट ना होने के बराबर था, तो उस टाइम उस ज़माने के जो तरक्याती काम हैं उनको आप इस ज़माने के तरक्याती काम से इन्फ्लेशन मिला के भी आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उस ज़माने में काम होता नहीं था, बड़ी मुश्किल से कोई बजट आता था, फ़ंड आता था। 2009 ऑनवर्ड्स हमारे नुमाइंदे जो हैं वो नवाज़ खान नाजिर साहब रहे हैं, तीसरी दफ़ा इलेक्शन जीत के आए हैं। तो एक तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होते जिससे हमें नुकसान होता है, एक दफ़ा नहीं होते, दूसरी दफ़ा नहीं होते, कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि वो अपोजिशन में बैठते हैं। और उसके बाद जो ये 2018 के बाद जो एक सिलेक्टेड हुकूमत हम पे नाजिल हुई थी, उन्होंने ऑलरेडी हमारे तरक्याती कामों में एक हॉल्ट लगाया है, एक कट लगा दिया है, ब्रेक लगा दिया है, जिसकी वजह से बाकी हलकों में तो काम हो नहीं रहा, बिलखुसूस हमारे हलके में ज़्यादातर काम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। तो हमारे लोग, हमारे अवाम जो इन्हीं डेवलपमेंट की बुनियाद पे हम तरक्की के मुकाम में जाते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा महरूम है इस वक्त हम लोग। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं, आपके हल्के में अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे हेल्थ की जो सहूलियात हैं वो न होने के बराबर है। इस वक्त वफाक में आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, आपके अपने भी पर्सनल ताल्लुकात आपके जो आला क़यादत है उनके साथ बहुत अच्छे हैं, तो आपने इस हवाले से कोई बात की है कि वहाँ पे चरल खान आपका जो डिस्ट्रिक्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पे इस वक्त कहते हैं कोई प्रॉपर हेल्थ का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो आपने इस हवाले से कोई काम किया है? देखिए ना, मेरे हल्के में बिलखुसूस दो डिवीजन्स हैं, एक पुनियाल का है, एक इश्कोमन का है। पुनियाल में अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सिटी के करीब भी हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी वजह से हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी बेहतर है। जब हम इश्कोमन की बात करते हैं तो इश्कोमन में पिछले साल भी हमारा जो हॉस्पिटल है उसके अपग्रेडेशन की बात हो रही थी। पिछले साल वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुआ है हमारे ADP में। फिर हमारी जो सिलेक्टेड हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की है, उन्होंने पता नहीं उनको कोई ज़ाती दुश्मनी है हमारे हल्का एक गज़र से, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो ADP को रिफ्लेक्ट करके 30 बेड हॉस्पिटल बना रहे हैं। कि वहाँ पे मुंतखब नुमाइंदा नवाज़ खान नाजिर जिसका ताल्लुक BNF से, इस वजह से उस हल्के को वो भी वजह है। और मेरे ख़्याल से खालिद खुर्शीद साहब पढ़े लिखे हैं, कैपेबल हैं, लेकिन जितना भी बंदा कैपेबल हो, जब तक वो इलेक्टेड ना हो, सिलेक्टेड हो, तो अपने पूरे पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मेरे ख़्याल से उनकी नाअहली है कि वो सियासत जो है वो इंतकामी सियासत करने की कोशिश करें। हालांकि उनका पहली दफ़ा वो इलेक्शन जीते हैं, उनकी किस्मत है कि वो CM बने हैं, तो उनको इंतकामी सियासत की जगह डेवलपमेंटल, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो हमारी तवक्को ये होती है जिस भी पार्टी से हो, ड्यू डेवलपमेंटल बजट जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। और लोगों को ये आप इलेक्शन के बाद वाला ऐसा टाइम होता है कि जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं उनको मिल के
علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. پوائنٹ سکورنگ ہم نے تو آج تک کبھی کی نہیں ہے. مقصد اپنی ذات کے لیے بات کروں گا, مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا کام ہونا چاہیے. اس میں زیر بورڈ اپنا لگاتا ہے, بکر بورڈ اپنا لگاتا ہے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. جب تک اس کا ایکچوئل جو فائدہ ہے وہ ہماری عوام کو ہو رہا ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس بجٹ میں کوئی جو بھی گنجائش ہوگی ہمارے حلقے کے لیے وہ کریں گے. باقی جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے اپنے تعلقات ہیں, تو ہم اپنی تعلقات کی بنیاد پہ جو کچھ ہم سے ہوتا ہے, وہ ڈیزاسٹر ہو, وہ پلاننگ ہو, وہ امور کشمیر یا کشمیر افیئرز ہو, گلگت بلتستان افیئرز ہو, وہاں سے ہم اپنی کوشش کر کے اپنی وسعت کے مطابق کوئی فنڈز لے کے آتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی لاتے جائیں اور کام ہوتا رہے. اچھا, کچھ عرصہ قبل آپ کی جو وزیر اعظم کے مشیر وزیر اعظم کے گلوستان کے جو کیرا صاحب, ان سے آپ کی ملاقات ہوئی جی. علاقے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان سے کوئی بات ہوئی تھی آپ کی؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ علاقے کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیرا صاحب کے فورٹے میں نہیں ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے صوبے کے لیول پہ. ہاں, لیکن وہ کیرا صاحب کے تھرو نہیں, وہ پلاننگ کے تھرو یا پھر آپ اس کو ایگزیکیوٹ یہاں سے کریں گے تو یہاں سے کام جائے گا, ایک PC1 بنے گی تو پھر اس پہ کام بیسس ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ اگر آپ وفاق سے کوئی کام لے کے آنا چاہتے ہیں, کسی کو بھی, میرے مطابق 90% ہمارے جو لیڈرز ہیں, جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جو الیکشن لڑتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ کہ وفاق سے کام کیسے لایا جا سکتا ہے. ہم CM کی طرف دیکھ کے رہ جاتے ہیں. CM اگر ہمارا پارٹی کا نہیں ہے تو ہم چیف سیکرٹری صاحب کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو کوئی پڑھے لکھے ہونے, ینگ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیکھیں اور ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. چلے اس سال نہیں ہوتا تو اس سال آپ نے سیکھا ہے تو اگلے سال اس چیز کو ایگزیکیوٹ کریں. کیرا صاحب کے ساتھ ڈیفینیٹلی وہ اپنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, کیونکہ میں غزل کا صدر ہوں تو غزل کے حوالے سے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ بات کریں, بالخصوص اپنے حلقے کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہمیں برجز کی بہت سخت اشر ضرورت ہے, روڈ کی اشر ضرورت ہے, پانی, کچھ ہمارے گاؤں ہیں جن میں پانی کا مسئلہ رہتا ہے, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے. انشاءاللہ آج ہم بیچ بو رہے ہیں تو بے شک اگلے سال بھی ہو جائے, اگلے سے اگلے سال بھی ہو جائے, تو اس کے پیچھے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا پھل نکلے گا. آپ کے حلقے میں بلاول بھٹو نے الیکشن کے دوران ایک وزٹ کیا تھا, جلسے کیے تھے, وہاں پہ انہوں نے دائن پل کے حوالے سے اسپیشل کوئی گرانٹ دینے کی بات کی تھی. بالکل, لیکن آج تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. آپ نے اس حوالے سے کوئی بات کی؟ اس کے علاوہ چٹور خان صاحب مشکون کی طرف جائیں تو روڈ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی انتہائی خستہائی کا شکار ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کسی سے بات کی ہے؟ لوگ انتہائی مشکل سے دوچار ہیں. دیکھیں, روڈ کا تو بالکل کیرا صاحب سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ایک تو روڈ ہمیں میٹل ٹرکیبل آپ کوشش کریں کہ اگر ڈیزاسٹر سٹرک ایریا سے آگے نہیں جا سکتا تو کم سے کم ڈیزاسٹر سٹرک ایریا مطلب وہ جائے آگے, ادھر تک امیج سے آگے جہاں تک بھی جا سکتا ہے وہ روڈ لے کے جائیں, آپ کوشش کریں. تو انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے. ابھی بھی جو ری کارپیٹنگ کا جو ایشو ہے وہ میرے خیال سے ٹینڈر ہو بھی چکا ہے, وہ چٹور خان سے آگے تک ہو چکا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح پھکورا تک جائے, اس کی انکریمنٹ ہو 15% لگے تاکہ وہ کام پھکورا تک جائے, اس کی کوشش بھی ہم لگیں اور انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. تو اس سے آگے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے تاکہ وہ آگے تک جا سکے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیزاسٹر سٹرک ایریا ہے گلگت بلتستان میں, بہت زیادہ اس وقت زد میں آیا ہوا ہے, بدسوات سے آگے اینڈ آنورڈز. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے, ہم نے نہیں, میرے اپنی کوششوں سے میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے لیے انشاءاللہ ابھی تک نہ ان سے میں نے کوئی مشورہ صلاح لیا ہے, نہ اپنے کسی اور سے صلاح لیا ہے. یہ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ بیج بونے پڑتے ہیں, یہ وقت آنے پر پھل دیتا ہے درخت. تو کچھ بیج بوئے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ یہ ہر سال کا ایشو ہے بدسوات کا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بدسوات کا جو ایشو ہے, کیونکہ کروڑوں روپے وہاں پر لگتے ہیں, ضائع ہوتے ہیں, لگتے ہیں, ضائع ہوتے ہیں, دکھتے نہیں ہیں. لگتا ہے پیسہ لیکن دکھتا نہیں ہے کیونکہ ہر سال ڈیزاسٹر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے لیے کوئی ایسا اقدام ہم لے کے آئیں تاکہ وہ بھی اس زد سے دفعہ دور ہو جائے. اور پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور ہمارے بھائیوں نے ہماری مدد کی اور ہمت ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی ایگزیکیوٹ ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہم خبر دیں گے کہ وہ بہتر. اچھا, دائن پل کا ایک تو بہت زیادہ, صرف دائن پل نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے حلقے کی تو دائن پل ہے, ہتون کا پل ہے, رپوکے کا پل ہے, گرونجور کا پل ہے. تو یہ برجز ہمارے پاس آگے جا کے پھر ہمارے پاس شولجا کا پل ہے, ان کے پاس برج ہی نہیں ہے. اسومبر کا پل ہے, اسومبل میں تو واکیبل بھی ایک برج نہیں ہے.
تو اس طرح ہمارے پاس 6-7 برجز ہیں. چھوٹے پروجیکٹس نہیں ہیں, بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. ایک 5,000-6,000 کی آبادی کے لیے 50-60 کروڑ کا برج ہے, چھوٹی رقم نہیں ہے. ہمارا لوکل گورنمنٹ, ہماری صوبائی جو ہماری بجٹ ہے اس میں یہ چیز پوری نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ ہم نے بہت ساری کوششیں کی ہیں کہ ہم اپنے تعلق بہتر کر سکیں وفاق میں اداروں کے ساتھ, تاکہ ان کے تھرو بھی ہم کوشش کریں کہ کوئی بیک فلو جو ہوتا ہے بجٹس کا پنجاب سے, سندھ سے, KPK سے یا بلوچستان سے, تو ان کو ہم یہاں پر ایگزیکیوٹ کر سکیں, اس پیسوں کو یہاں پر لا کے لگا سکیں تاکہ وہ برجز ہو. جہاں پر اعلان آتی ہے بلاول چیئرمین صاحب نے اعلان تو نہیں کیا تھا اپنی کسی سپیچ میں کہ برج کروائیں گے, لیکن یہ مجھ سے ذاتی طور پہ وعدہ یہ کیا, مجھ سے وعدہ انہوں نے یہ کیا تھا اور وزٹ بھی کیا تھا برج کا کہ ہماری حکومت بنے گلگت بلتستان میں, تمہیں یہاں کے لوگ جتائیں تو تحفے میں کوشش کروں گا کہ سندھ سے بھی کچھ ہو سکے تو اس کے لیے ہم لا کے کریں گے. تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل دائن سے مجھے شکست ہوئی ہے, لیکن دائن میرا آئینہ ہے, میرے گھر کے سامنے ہے. تو ووٹ کی کوئی بات نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا الیکشن کا ٹائم 4 مہینے 5 مہینے کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں نے اپنے ذہن میں, اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ یار یہ وہ نہیں ہے. جو بھی مستحق ہے, اگر میرے پاس یا میرے ذریعے سے وہ کام ہوتا ہے تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. صرف میرے حلقے کی بات نہیں ہے, جہاں کہیں پہ بھی ہو. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ تختی لگانا, زیر زبر جو بھی لکھ دے مجھے فرق نہیں پڑتا, کام ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے, اللہ خیر کرے گا. یہ جو موجودہ صوبائی گورنمنٹ ہے خالد قریشی کی, اس کے ساتھ آپ لوگوں کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہے؟ دیکھیں, باہر کے پڑھے لکھے ہیں, اچھے ہیں, کمپٹنٹ بندے بن سکتے تھے, لیکن غلط ہاتھوں چڑھ گئے ہیں. میری تو ان سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہے ذاتی طور پہ. ورکنگ ریلیشن کارڈیل ہیں, ہمارا کوئی صوبائی لیول پہ کوئی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بن نہیں پایا. اس کے علاوہ یاری دوستی میں ہمارے وہاں پر منسٹران بھی ہیں, ممبران بھی ہیں, تو یاری دوستی میں جو سلام دعا میں کام نکل سکتا ہے نکلیں گے. اور ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں, ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں, تو ان میں یاری دوستی رشتہ داری والا حساب ہے, تو اس میں کام نکلتا ہے. لیکن سیاسی لیول پہ ہمارا کوئی اس طرح ورکنگ ریلیشن کوئی ابھی تک صحیح نہیں ہے. وفاق میں آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے سر, گورنر گلگت بلتستان آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ امید تو یہی ہے اور چانسز بھی یہی ہیں کہ گورنرشپ ہمارے حصے میں آئے گی, پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی, اور امید کرتا ہوں کہ بہت جلد اعلان بھی ہوگا. کوشش تو ہماری یہ ہے کہ ہمارے حصے میں آئے, گورنرشپ بھی ہمارے حصے میں آئے, اور کچھ اچھے اعلانات, تھوڑی محنت کرے تو CM شپ بھی ہمارے حصے میں آئے. CM شپ تو ممکن نہیں لگ رہا سر. نہیں ممکن تو جب تک زرداری صاحب نے ہم نے پتے نہیں دکھائے تھے وہ بھی ناممکن لگ رہا تھا. تو زمانہ ایسا ہے کہ ممکن کچھ بھی ناممکن ممکن ہو سکتا ہے, لیکن وشفل تھنکنگ, اگر کل کو ممکن ہو سکا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ضلع ہے. سر یہ پورا ضلع آپ کا اپنا ضلع ہے, جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز کی ہم بات کریں تو DHQ ہاسپٹل اس وقت یہاں پہ ٹوٹل 3 سے 4 ڈاکٹروں کے اوپر چل رہا ہے. یہاں پہ کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے, یہاں پہ کوئی آپریشن تھیٹر نہیں ہے, یہاں پہ ٹیرو سے لے کے آپ کے اندر اشکومن کے آخری کو بدسوت سے لے کے یاسین کے درکت سے لے کے تمام مریض جو ہیں ان کا لوڈ یہاں DHQ ہاسپٹل کے اوپر ہے. یہاں پہ نہ تو آپریشن تھیٹر فنکشنل ہے, نہ تو کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہے. ایک سیاسی پارٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس حوالے سے کوئی کام کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم نے بہت پہلے سے, پچھلے سال سے جب ہمارے سیکرٹری صاحب جو تھے وقار بھائی تھے, اس کے بعد جتنے بھی وہاں پر ہمارے آئے ہیں ریپرزینٹیوز ہیلتھ کے, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ 2018 کے بعد ایک بیماری ہمارے سر متھے آ کے لگی ہے. کرونا تو بعد میں آیا ہے, ہمارے پاکستان کے لیے اس سے بڑی بیماری آ کے ہمارے متھے لگی ہے, تو اس نے کافی ہماری چیزیں روک دی ہیں, کافی ہمارے کام روک دیے ہیں. بگر پکچر میں پتہ نہیں وہ کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے جو لوگوں کے بالخصوص گلگت بلتستان ہم لوگ ڈپینڈنٹ ہیں, کیونکہ ہمارا ان اکارڈنس ٹو پاپولیشن ہمارا بجٹ بنتا نہیں ہے, ان اکارڈنس ٹو نیڈ ہماری بنتی ہے, ریکوائرمنٹ ہماری بنتی ہے, تو اس کے بیسس پہ ان کو ملتا ہے, لیکن کام ہوا نہیں ہے. اس بارے میں ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ ہمارے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا یاری دوستی میں, کوئی پارٹی سے نہیں, یاری دوستی میں ہم نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو بھی بولا ہے کہ یار آپ کا اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے, آپ کا اپنا گاؤں ہے, اس گاؤں میں یہ چیز ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے, تو آپ نے اس چیز کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو میرے خیال سے PTI نے الیکشن سے پہلے ایک تو جھوٹے وعدے کیے, بہت زیادہ ڈیولپمنٹل اعلانات ہوئے جس میں سے 1% بھی کام نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے بہت ساری ایریاز میں جن کو نگلیکٹ کیا, آدھا سے زیادہ فنڈ جو ہے گلگت بلتستان کا وہ اسٹور میں جا کے لگ گیا ہے, اور جو بچا کچا فنڈ ہے وہ میرے خیال سے
آزادی مارچز میں ان کے خرچ ہو رہا ہے. نیٹکو کے لیے 50 ارب کا جو ایکسپریس ہائی وے کا جو بجٹ لگا ہے یہ پاکستان کی گلبر سنگھ کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے. کیش کے بعد اگر کوئی بڑا پروجیکٹ بنا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کسی حکومت کی پی ٹی آئی کی حکومت کا کمال نہیں ہے. وہ ہمارے سی پیک کا الٹرنیٹیو روٹ ہے. وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں لگنا تھا. یہ ایک باری میں لگا ہوا ہے نا. میرے بعد آپ کی باری آئے گی, آپ کے بعد کسی اور کی باری آئے گی, تو کل اگر حکمران چلا گیا تو آپ کی باری آنی ہے. تو اس باری کے حصے میں یہ روڈ آیا ہے, تو اس کا کریڈٹ میرے خیال سے سی پیک کا کریڈٹ زرداری صاحب کے علاوہ کوئی لے نہیں سکتا. تو یہ ان کے کرم ہے جو ہم پھل کھاتے جا رہے ہیں ابھی تک. جس طرح ہم بھٹو صاحب کے کرموں کا پھل ابھی تک کھا رہے ہیں, تو وہ یہ زرداری صاحب کا کمال ہے کہ اس کے پھل ہم آج تک کھاتے آ رہے ہیں. تو تختی تو کسی نے بھی لگانی ہے. یہ آپ کے سامنے اتنا بڑا برج ہے, اس کی تختی حفیظ الرحمان صاحب نے لگائی ہے, کام پیر صاحب نے کیا تھا. تو یہ تختیوں کی کیم ہے. تختی لگا رہا ہے پی ٹی آئی. سر غزر میں بے روزگاری کی شرح آئے روز اضافہ ہو رہا ہے جی. یہاں پہ ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے ٹوٹلی. ہم یا تو سرکاری ہمیں ملازمت چاہیے یا تو کاروبار. یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ غزر جو ہے ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے, لیکن حکومتی سطح پہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دیا جا رہا ہے. دیکھیں نا, پنجاب سے سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ گاڑیاں آتی ہیں, لیکن ہم نے آج تک غزر میں کسی گاڑی کو آتے ہوئے گاؤں سے کسی گاڑی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا وجوہات ہو سکتی ہے غزر کو اس طرح نظر انداز کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو یہ حکومت اپنا رول اتنا سا ادا کرتا ہے 10% 15%. یہ فیسلٹیز ہم نے ان کو پرووائڈ کرنی ہے. یہ فیسلٹیز آپ نے کرنی ہے, ہم نے کرنی ہے, ہمارے بچوں نے کرنی ہے, پڑھے لکھے نوجوان ہیں جنہوں نے کرنی ہے. ہمارے پاس کچھ نہ دیکھیں تو اگزامپل ہمارے پاس ہنزا ہے, ٹھیک ہے. اب ہنزا بغض ہنزا رکھنے کی جگہ ہم ہنزا سے سیکھ سکتے ہیں, بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہنزا کا اگر ہم 20% 30% بھی یہاں ایگزیکیوٹ کر سکیں تو ہمارا انفلکس بہت زیادہ ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو کہا, ہنزا کے پاس راکا پوشی, ٹھیک ہے, ان کے پاس خنجراب ٹاپ, آتاباد لیک, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس پولو گراؤنڈز ہے, فشنگ گراؤنڈز ہے, پلین ایریا ہے, ہمارے پاس ٹریکس ہیں, ہمارے پاس اندر برڈ سوات ہے, گلیشیئر ہے, بہت زیادہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں, پوٹینشیل ہے. لیکن اس کو ہم نے اس کو ایک مارکیٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو ایک برانڈ بنانا ہے, ہم نے اس کو کمپٹیشن میں لانا ہے, ہم نے لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہے, ان فیسلٹیز دینی ہے. آپ مجھے غزل میں بتائیں ایک ایسی فیسلٹی بتائیں جو پنجاب کے ایسے لوگوں کا جو یہاں پر آ کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. لے دے کے ایک ہوٹل بھی ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہو رہا ہے, لوگوں کا اس طرف رجحان آ رہا ہے. انشاءاللہ پھنڈر میں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, پی سی کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, رومی کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, حزز میں ہمارے ہوٹلس کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہماری تھوڑی سی عوام کو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم بیج بونے سے پہلے پھل کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا جو انویسٹرز جو آتا ہے نا, اس کو اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, اس کو آپ نے مواقع پیدا کرنے ہیں, اس کو ایزی پیدا کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو بیک فٹ پہ رکھیں, ان کو کام کرنے دیں, انویسٹ کرنے دیں, پھر آپ پھل تب کھائیں جب وہ کھا رہے ہوں. یہ ہماری میرے خیال سے کمزوری ہے. حکومت کی تو کمزوری بس حکومت کی, آپ کو میں نے جیسے کہا نا یہ بن رہا ہے الٹرنیٹیو روٹ, تو جب الٹرنیٹیو روٹ بنے گا جب تو سیاح آئیں گے سر. لیکن اس وقت روڈ کا جو حالت ہے, آپ گلگت سے لے کے شندور تک آپ جائیں گے تو اس روڈ پہ سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں, بہت مشکل ہے. کیا وجہ یہ تو نہیں ہے کہ سیاح اس طرف نہیں ہے؟ بہت بڑی وجہ ہے, بہت اس بڑی. پہ کیوں توجہ نہیں دیا جا رہا؟ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو NHA کے ذریعے کسی ٹھیکیدار کو اس کا ایک ٹینڈر کروایا گیا تھا, اور وہ ٹھیکیدار جو ہے اس وقت کسی منسٹر کا والد ہے, بھائی ہے, ہمیں نہیں پتہ. روڈ کا کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ نہیں انشاءاللہ. دیکھیں نا, ایک تو سب سے پہلے ایشو ہمارا جب روڈ کا شروع ہو رہا تھا, تو جب پچھلا وزٹ تھا کائرہ صاحب کا, جو وہ گلگت آئے تھے, اور شارٹ ان کا 2 دن کا وزٹ تھا, اور اس کے بعد وہ پھر ہنزا بھی گئے کیونکہ وہ ڈیزاسٹر اسٹرک ایریا تھا اس وقت. تو اس وقت میں اپنی وفد کو لے کے پورے غزر سے جتنے بھی ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان سے ملاقات کی تھی, اور ہم نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ روڈ کا آپ لوگوں نے ایکوزیشن کیا ہوا ہے, یہ بہت زیادہ ہے. اتنا ایکوائر آپ کریں گے تو گاؤں ختم ہو جائیں گے. مساجد ہیں, جماعت خانے ہیں, عبادت گاہیں ہیں, وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں. بہت سارے قبریں ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں. تو ان کے ایک وزٹ پہ انہوں نے, جی بالکل, شہداء کے ہمارے, کیونکہ غزر ہے ہی شہداء کا ایریا, سرزمین ہے, شہداء ہے, تو یہاں پر ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگے گا. تو کائنڈلی آپ ریکویسٹ یہ کریں NHA سے, یا آپ اپنے ڈائریکٹیوز اس طرح دیں کہ روڈ کا جو ایکوائرڈ ایریا ہے, کیونکہ روڈ تو وہی بننا ہے 50 فٹ 60 فٹ,
ایکوائر کر رہے ہیں 165 فٹ. تو 165 فٹ ایکوائر کرنے کی جگہ آپ اس کو کم کریں, 100 فٹ کریں, 110 کریں, تاکہ ایٹ لیسٹ گاؤں بچ سکیں اور بہت ساری جو مساجد عبادت گاہ وہ بچ سکے. تو انہوں نے اس بات پہ فوری عمل کیا, اور آپ نے دیکھا ان کی وزٹ کے اگلے دن ہی یہ چیز 165 فٹ سے 110 115 پہ آ گئی. تو یہ روڈ انشاءاللہ اس طرح کے چھوٹے مسائل ہیں جو کہ ایک دفعہ شروع ہو جائے گا. انہوں نے اپنا کام سلو اینڈ اسٹڈی شروع کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ وہ ہو. لوگوں میں یہ تحفظات پائے جا رہے ہیں سر کہ روڈ کی جو کمپنسیشن ہے وہ بہت کم رکھ دی گئی ہے, تو کیا اس حوالے سے آپ کی پارٹی کوئی کام کر رہی ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی وہ کمپنسیشن کا بھی ہم نے بولا تھا, وہ بھی بڑھایا گیا ہے. میرے خیال سے انہوں نے اس کو ابھی انکریز کیا ہے. یہ کچھ جو افیکٹس تھے ان سے بھی ہم نے پوچھا ہے, پہلے سے انہوں نے بہتر کیا ہے, تو کمپیریٹیولی بیٹر ہے. جاوید شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. میں تشریف لائے. ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان فیروز خان کو دیجیے اجازت. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک, اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک, اس کو سبسکرائب کریں, اور فیس بک پہ ہمارے پیج کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.